बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो ईरान के साथ मुज़ाकरात और अमेरिका के मुज़ाकरात की ख़बर बहुत गर्म है और इस सिलसिले में अब पाकिस्तान को भी जो मुज़ाकरात हैं मुमकिना तौर पर ये जुम्मे के रोज़ इस्तांबुल में होंगे, इसकी दावत जो है पाकिस्तान को दी जा चुकी है, जिसका अब से थोड़ी देर पहले फ़ॉरेन ऑफिस ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया है कि पाकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई है। ये अच्छी खबर है कि ये पाकिस्तान का एक जो इंटरनेशनल रोल है और एक रीजनल रोल जो इलाक़ाई सतह के ऊपर है, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसको तस्लीम किया जा रहा है। मगर ये जो मुज़ाकरात हैं, कहा जा रहा है कि बहुत क्रूशल हैं और जुम्मे के दिन जो मुज़ाकरात हो सकते हैं, जिसका इम्कान है, उसमें अमेरिका का भी वफ़द होगा और जबकि दूसरी जानिब से जो कुछ अरब ममालिक भी हैं, पाकिस्तान भी, और ये मुज़ाकरात टर्की के अंदर होंगे। ये इसकी कितनी क्या नौइयत होगी, कौन कौन सी शराइत होंगी, ये तो भी आना बाकी है। मगर जो मंजर आम पर आ चुकी हैं वो ये है कि ईरान को कहा जाएगा कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ना सिर्फ उसको सिरे से वो ख़त्म हो चुका है, को शुरू ना करे, बल्कि उसके साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम को भी ख़त्म कर दे, जिसके ऊपर अभी तक ईरान जो है वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। जो अब्बास अराक़ची साहब ने गुफ्तगू की है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ईरान हर सतह के ऊपर, हर लेवल के ऊपर, हर जगह पे जा सकता है। और लेकिन इस मामले के ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो ख़बरें हैं वो बहुत अहम हैं और उन ख़बरों के अंदर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब, उनके साथ मुलाकात जो कि आज भी नहीं हो सकी है, और फिर कल हमारे प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ख़बर दी जिसमें कि उन्होंने कहा कि तुर्की की तरफ से ये ऑफ़र, प्रेसिडेंट अर्दगान का उन्होंने नाम लिया कि उनकी तरफ से इमरान खान साहब को तुर्की ले जाने की ऑफ़र जो है वो की गई थी। इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ आज तबसरे तज्ज़िये होते रहे हैं, ये ऑफ़र मौजूद थी नहीं थी। जो हमें ज़राए इसके बारे में कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई ऑफ़र जो है वो मौजूद नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि ये एक अहम खबर है। इसके ऊपर बात करेंगे कि इम्कानात क्या हो सकते हैं। क्या कहा था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, ज़रा सुनिएगा फिर बात करते हैं। मैंने सुना है कि एर्दोगान साहब ने ऑफ़र भी कर दिया है। अच्छा, सदर एर्दोगान तुर्की के अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वो एक वाहिद फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने इस इशू को रेज़ किया था हमारे लोगों के साथ पिछले साल। बड़े वसूख के साथ उन्होंने बात की कि गुज़िश्ता साल, यानी जो बिल्कुल रीसेंट ऑफ़र जो उन्होंने बताई वो ये थी कि तुर्की के सदर ने ये ऑफ़र की है। हुकूमत इसके ऊपर क्या कहती है, इस तरह की ख़बरें मौजूद हैं, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एतमाद साजी के लिए कुछ इक़दाम किए गए, जैसे कि कल पार्लिमानी कमेटी ने ये कहा, और ख़ास करके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनके शेख वकास अकरम साहब ने, कि जो अकाउंट सोशल मीडिया के ऊपर मुतहरिक रहे बलूचिस्तान के वाक़े के बाद भी पाकिस्तान मुखालिफ तज़हीक आमेज़ ट्वीट्स करते रहे, उनके साथ सोशल मीडिया के जो जितने भी अकाउंट्स थे उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि ला ताल्लुकी का इजहार किया गया। ये अंसार अब्बास साहब की स्टोरी है। क्या इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी पार्लिमानी कमेटियों में वापस जाने के हवाले से और जो बातचीत के दरवाजे खुलने के हवाले से भी बातचीत होती रही है और हो रही है। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो सकती है, बात करेंगे। पाकिस्तान की बरामदाद में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है, 7.1% कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बरामदाद में कमी वाक़ई हुई है, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अलार्मिंग चीज़ है, एक ख़तरे की एक घंटी है। इसके ऊपर भी और किसान बहुत परेशान है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर जो है वो बात की है। सारे मौज़ूआत पे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद है जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक सूबाई वज़ीर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और सबसे पहले चंद साहब आपसे बात करती हूँ, चूँकि अब ये बरामदाद की बात हो रही है और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सुन रहे थे, तो क्या कहेंगे, परेशान कुन हालात हैं किसान के इस वक्त? देखिए जी, मैं आसमा बहन, सच्ची बात यह है कि क्योंकि हम हुकूमत के बेंचों पर भी बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हम टीवी पे बैठ के तनकीद करें तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता, ना हमारे लिए अच्छा है, ना पब्लिक इसको अच्छा समझती है।
اور شاید حکومت بھی پھر ناراض ہوتی ہو، لیکن پولیٹیکل انپٹ نہیں ہے میرے خیال میں. ہمارے جو بجٹنگ ہے، ہماری جو پالیسیز ہیں، ہماری پبلک پلس پہ یا تو پبلک کی اسپیشلی جو دیہاتوں کی پبلک ہے یا ورکنگ کلاس ہے شہروں کی یا جو نچلا طبقہ ہے، یا تو یہ حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے، حکومت کی اس کی طرف دھیان نہیں ہے، یا پھر سمجھ نہیں ہے. لیکن سمجھدار لوگ ہیں، یہ اتنی سال تیسری چوتھی دفعہ حکومت کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے. اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جو کہ ہو رہی ہے، پھر آپ پیکج دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں 1200 ارب روپیہ کرونا میں دیا گیا تھا، اس وقت بھی زراعت کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا تھا. آج انہوں نے بھی بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، انہوں نے زراعت کو قیمتیں، بالکل زراعت کو کوئی بجلی کی رعایت نہیں دی. اچھی بات ہے، صنعتوں کو دیں، صنعتوں کو جتنی سہولتیں دیں. میں سمجھتا ہوں اتنی تھوڑی ہیں، کیونکہ صنعتیں بھی بہت کرائسس میں ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر ایکسپورٹ جو ہوتی ہے وہی مین اس ملک کی ایکسپورٹ تھی. کاٹن ریلیٹڈ تھی. کاٹن زوال پذیر ہے کئی سالوں سے، کوئی صرف اس موجودہ حکومت کے دور میں نہیں، کئی سالوں سے زوال پذیر ہے، لیکن نہیں اس کی طرف کوئی دھیان دیا جا رہا. اب گندم ہے، وہ نگران حکومت کی وجہ سے زوال پذیر کا شکار ہوئی، لیکن اس حکومت نے بھی اوپر نیلے پہ دہلے کیا. ٹھیک بات ہے. اب اس سے آگے آپ دیکھ لیں جو ایگرو اس وقت کنو ہے ہمارے علاقے میں جو ایکسپورٹ ہوتا تھا $150 ملین کی، کتنا ایگزیکٹ فگر منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں. اس دفعہ افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بھی نقصان ہو رہا ہے، اور پلس آپ فریٹ مہنگا ہے، پلس حکومت کا کوئی دھیان بھی نہیں ہے. اب سندھ گورنمنٹ نے یوریا پہ یا ڈی اے پی 1 ایکڑ پہ دی ہے کسان کو سبسڈی. اب پنجاب بڑا زرعی صوبہ ہے، پنجاب نے دوسرے صوبوں کو بھی کھلانا ہے، گندم کھلانی ہے، چاول کھلانا ہے، کاٹن دینی ہے، آپ نے مکی دینی ہے، آپ نے ساری سبزیاں دینی ہیں. تو پنجاب کے اندر پرائرٹی اس وقت، میں معذرت کے ساتھ گورنمنٹ روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اچھے کام کر، لیکن میں نہیں سمجھتا گراؤنڈ پہ ان کا اثر کیوں نہیں ہو رہا. کسان کو آلو گراؤنڈ پہ سیلاب کے اوپر ہم نہیں بولے تھے، سیلاب اب گزر گیا ہے. چیک کر لیں جو سیلاب کے اوپر ہم کہتے تھے کہ آپ ڈائریکٹ کسانوں کو سبسڈی دیں، ڈائریکٹ ان کو زرعی بینک کے ذریعے دے دیں. انہوں نے اتنا بڑا پیکج دیا تھا ان کو. وہ کدھر ہے پیکج؟ وہ کوئی بتا دے کتنا پیکج ہے. وہ نہیں دیا، وہ پوچھ کے بتا دے، میں معذرت کر لوں اگر کوئی پیکج کسانوں کو ملا ہے. ملتان، مظفر گڑھ کے کسانوں کو، قصور کے کسانوں سے پوچھ لیں، سارے کسانوں سے پوچھ لیں. اور دوسرا جو دریاؤں کے ساتھ جو اربوں کا بزنس ہو رہا ہے ریت کا، میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایجنسیوں سے سروے کروا لیں. ہر طاقتور اس میں کئی ایم پی ایم این اے، کئی تکڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے تکڑے لوگ انوالو ہیں جو بندوقیں لے کے کھڑے ہیں، ریت بیچ رہے ہیں عوام کو. کسانوں کے جو زمینوں پہ بھی ریت آئی تھی وہ بھی ان کو نہیں بیچنے دی جا رہی، وہ بھی مافیا بیچ رہا ہے، اور گورنمنٹ کو پیسے بھی نہیں مل رہے، عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور پیچھے عوام کا بنیادی مسئلہ ہے صحت اور تعلیم. بالکل بالکل. اور تحفظ. صحت اور تعلیم آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے. اب یہ آپ کے دیکھیں نا، اب آپ کے اتحادی ہیں جو یہ مطلب میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ بات نہ کریں، یقین کریں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم حلقے میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بولتے کیوں نہیں ہیں. کسان پوچھتا ہے، مزدور پوچھتا ہے، بیروزگاری آپ نے ڈپارٹمنٹ بند کی ہے. آپ یوٹیلٹی سٹور کے ملازموں کو میں کیا منہ دکھائیں، پاسکو کے لوگوں کو ہم کیا دکھائیں، جو ہاسپٹل یا آپ کی جماعت اسمبلی میں کیوں نہیں بولتی؟ اسمبلی میں کوئی بولے نہ بولے، ہم تو بولیں گے، سچی بات ہے. ہم تو، میں پارٹی کا ورکر ہوں، ایک انفارمیشن سیکٹری ہوں، میں سمجھتا ہوں ہاں کہیں غلط بول رہا ہوں تو میں معذرت کر لوں گا. میں لائیو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات کوئی باعث ہو، میری اوپینین کو مجھے غصہ ہو، لیکن اگر میری بات کو غلط ثابت ہوگی تو میں معافی مانگ لوں گا. یہ ویسے عقیل ملک صاحب، یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ کس طرح، ظاہر ایک تو آپ جواب دیں ان کا کہ کسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر میں نے دوسری خبر پہ بھی آنا ہے جو ڈیل والی ہے یا جو آفر والی ہے، لیکن پہلے اس کا جواب دے دیں، پھر وہ بڑی خبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ بہن بہت بہت شکریہ. دیکھیں، جہاں تک بات کی کہ کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، پہلی تو بات ہے کہ ایگریکلچر، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سارے ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں، اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہی ہوئے. ظاہری بات ہے کہ اس تمام تر ایشو کے اوپر جو ایجوکیشن کے اندر ایڈوانسمنٹس ہیں، جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو پنجاب میں ایجوکیشن منسٹر نے کام کیا، وہ سب کو نظر آ رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ کے انیشیٹیوز ہیں ایجوکیشن کے اوپر، وہ سب کو نظر آ رہے ہیں.
مجھے بتائیں کہ کسی اور صوبے میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن اسکالرشپس کے حوالے سے، ان کی بہتر سے بہتر فیسلٹیز کے حوالے سے، ان کو جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانے کے حوالے سے، یہ ریسنٹ انیشیٹو ہے. جہاں پہ فارمرز کی بات کی آپ نے، کسانوں کی، بالکل ہم ایگری بیسڈ اکانومی ہیں اور ایگریکلچر پہ ہی زیادہ ہماری جو معیشت ہے وہ محیط تھی اور ابھی بھی ہے. اس میں کافی ود دا پیسج آف ٹائم اتار چڑھاؤ آئے ہیں، لیکن ہر حکومت کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم کسان دوست اسکیمز لے کے آئیں. اسی لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کسان کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. اس میں وہ لونز تھے، وہ سبسڈیز تھیں فرٹیلائزرز کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر، کہ وہ اپنے بیج خرید لیں، وہ اپنی کھاد خرید لیں. کتنا وہ تو کہتے ہیں 12 ایکڑ میرے خیال سے، نہیں اس میں دیکھیں جو میرے پاس ہے کہ وہ انٹرسٹ فری سیزنل لونز تھے وہ جو فارمرز کو دیے گئے، کہ وہ 12-12.5 میکسیمم جو اس کا وہ تھا کہ اتنے ایکڑ پہ وہ ہو. لیکن اس میں ساتھ دیکھیں نا یہ سبسڈیز جو ہیں یہ فراہم کی ہیں. یہ اگر بتائیں کہ کیا ایسا اقدام کوئی اچھا اقدام نہیں تھا؟ کیا کسان کارڈز اور ٹریکٹرز بھی دیے گئے کسانوں کو کہ تاکہ وہ اپنی زمینوں میں اپنی جو انہوں نے ہل چلانا ہے زمین میں اور اپنی کاشت کرنی ہے، اس حوالے سے وہ تمام میجرز تو لیے گئے. بالکل آپ جائیں، لیکن یہ تاثر دینا کہ شاید کسانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو پنجاب نے بالکل کام کیا. آپ بھی پنجاب میں رہتے ہیں سر صاحب، آپ ابھی ٹیلی فون کر کے پنجاب حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ آلو کے اوپر جو لوگ اس وقت ماتم بچھی ہوئی ہے، یا کنوں کے علاقے میں جو صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، پنجاب حکومت نے کیا پیکج ان کو دیا ہے؟ پنجاب حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ کیا سبزیاں ہم نے اپنے مال مویشی کو نہیں کھلائیں؟ سر بات یہ ہے کہ یہ پوچھ لیں. اور دوسرا میرے بات سنیں، مجھے میں صرف آپ کی ذات سے کوئی سوال، آپ کہتے ہیں ڈیوالو سبجیکٹ ہے، آپ فیڈرل منسٹری آپ نے سیکورٹی بنائی ہوئی نہیں. آپ یہ پتہ کریں کتنے کھرب کی گندم آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. آپ کی اپنی گندم جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق 28 لاکھ ٹن، غالباً 28 لاکھ ٹن اسٹریٹجک ایسٹ ہونا چاہیے تھا. اس وقت آپ چیک کریں آپ کے پاس گندم ہے کتنی، اور وہ بھی مارٹگیج ہے. دیکھیں اس کے علاوہ یہ نہیں، یہ ویلڈ کوسچنز ہیں ان کے. میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل ہماری نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی جو ہماری ہے منسٹری بھی، یہاں پہ پالیسی کے حوالے سے بھی وہ تمام تر چیزیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پالیسی فارمولیشن بلکہ جو آپ کو ذخیرہ رکھنا ہوتا ہے گندم کے حوالے سے. میں کہتا ہوں کہ عوام ہم تعریف کریں گے. ایک سی سی کے اندر جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر سارے وزرائے اعلیٰ آتے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہوگی اس میں، تو ہے بالکل ہے، مشترکہ پالیسی بن سکتی ہے. بالکل بننی بھی چاہیے اور بنتی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں بنتی بھی ہے، لیکن اس میں کتنا عمل درآمد ہوتا ہے وہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے. کہ پچھلی جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد پھر اس پہ کتنا کوئی عمل درآمد ہوا یا کیا، یہ دیکھیں نا چیزیں دیکھنے والی ہیں. میں میرا یہ بالکل وتیرہ نہیں ہے کہ میں صحیح کو غلط کہوں اور غلط کو صحیح کہوں. مگر کسان پریشان ہے عقیل صاحب، لیکن اگر یہ بات تو ہمیں بھی روز کی بنیاد پہ میسیجز آتے ہیں. آلو پہ خالی جو ہے ہم سبسڈی دے دیں، یا ہم نے کسانوں کو سبسڈی، یا گندم پہ خالی سبسڈی دے دیں. میں کہتا ہوں جی آپ لوگوں کو زمینیں بیچنے سے روکیں. زرعی جو اگر لوگوں کو پیسے بچ رہے ہوں، کون اپنے گھر کی زمین کو ہم ماں سمجھتے ہیں؟ یہ آپ بالکل کون بیچتا ہے اپنی زمین؟ ہمارے یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں انڈیکیٹر میں لے رہے ہیں، یا مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنی شادیوں کے لیے زمین بیچ رہے ہیں. بالکل کیا اور میں آپ کے انڈیکیٹر کو، میں نے کیا اچار ڈالنا ہے انڈیکیٹر کا؟ موڈی کے انڈیکیٹر، ورلڈ بینک آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے. آج ایف پی سی سی آئی کا بھی آیا سروے کہ جی کرپشن میں کمی ہو گئی ہے، نیب پہ بڑا انڈیکیٹر سے نہیں بھرتے. نہیں وہ آپ کی بات اس حد تک درست ہے، لیکن جو انڈیکیٹرز کی آپ نے بات کی، انڈیکیٹرز دیکھیں نا وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں جو پالیسیز ہیں. اچھا اب یہ خیبر پختونخوا سے بھی کچھ وہاں پہ بھی شوکت، مجھے لگا شاید آپ اس سے پہلے ڈیل کا پوچھیں گے. میں نے وہ پوچھنا ہے آپ سے. میں ذرا تھوڑا سا چھوڑیں جی ڈیلوں ویلوں کو، پبلک ایشوز کی بات کریں. چھوڑیں ڈیلوں ویلوں کو، پبلک ایشوز کی بات کریں. میں ذرا ٹیزر کے اوپر آ رہی ہوں، اس کے بعد میں اس پہ آتی ہوں، کیونکہ یہ ٹیزر ہے ابھی ہمارے پاس کہ اس میں خبر کتنی صداقت ہے جو کہ آپ دیں گے. مجھے پتا ہے آپ کے پاس خبر ہے. شوکت صاحب، یہ خیبر پختونخوا سے کل وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے سارے جو مطالبے پورے کریں گے. تو اب آج میں دیکھ رہی تھی ایک بچی کا ویژول تھا، بلکہ تھوڑی دیر میں چلا بھی دوں گی، وہ بحث کر رہی ہے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے کر کیا رہے ہیں. تو یہ پنجاب کا بھی مسئلہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کا بھی مسئلہ ہے، یہ سندھ کا بھی مسئلہ ہے، بلوچستان کا تو خیر مسئلہ ہی اور ہے جو کہ
کوئی باتیں ہم کر سکتے ہیں کہیں نہیں کر سکتے، مگر آپ بتائیے کہ کیا عوام کو بھی ڈیلیور کرنا منشور تو ہوتا ہے، اس پہ عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. میرے خیال سے یہ جو دو مہمان ہیں کہ شاید اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم واقعی آپ کو یہاں مس کر رہے ہیں. آئندہ میں بھی کوشش کروں گا اسٹوڈیو آ جائے کروں پلیز. اچھا دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا سہیل افریدی صاحب کے ساتھ، یہ تو خیر ان کا اپنا ایک طریقہ کار بھی ہے کہ وہ عوام میں اس طرح گل مل جاتے ہیں. اچھی بات. اور ہر ایک کو اس کا رسپانس بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے ان کی. بہرحال چونکہ جس صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں اور لوگ متاثر ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی سوال بھی کریں گے، پریشان بھی ہوں گے. تو اس لحاظ سے تو ان کو تبھی مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ پورا مکمل طور پہ آپ کہیں کہ جی دہشت گردی ختم ہو گئی، اب آپ اپنے علاقوں میں بالکل آزاد ہیں. تو یہ تو مجھے کافی مشکل لگ رہا ہے ان صورتحال کے اندر جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں اس کو، کہ ہم جو ایک میکینزم ہے جو دہشت گردی ختم کریں اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے. اور کتنے دن ہمیں لگے کہ پی سی ہمارے 1.5 مہینے پہلے ہوئی، اس میں تمام پارٹیوں نے پارٹیسپیٹ کر کے ایک ایجنڈا دیا وفاقی حکومت کی طرف، جن میں ان کی اپنی پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی. اور انہوں نے ایک میکینزم کے کچھ تجاویز دی کہ جی یہ کام ہو جائیں گے تو یہاں کولیٹرل ڈیمیجز کم ہو جائیں گے، یہاں پہ شہادتیں کم ہو جائیں گی اور ایک اچھا مؤثر انداز میں آپریشن ہو جائے گا. لیکن وہ بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے اس کا جواب تک نہیں دیا. صرف 2 دن پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے کال کی تو اس کا جواب اس لیے دیا، وہاں اس لیے پہنچے سہیل افریدی صاحب، کہ یہ ہماری پارٹی کا اپنا موقف تھا اور یہ صرف ہماری پارٹی کا نا، سب نے یہ کہا تھا. یہ ملاقات ویسے ہوئی کیسے شوکت صاحب؟ یہ سہیل افریدی صاحب نے اس کے لیے کہا یا پرائم منسٹر نے کہا؟ بہرحال اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا بتائیے یہ برف پگھلی کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ تو سہیل افریدی صاحب نے بتا بھی دیا تھا کل پریس کانفرنس میں کہ مجھے پرائم منسٹر نے بلایا اور میں اس لیے گیا ہوں کہ میرے صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو میں اس میں ضرور نہیں. وہ اس سے پہلے مانتے نہیں تھے نا، وہ کہتے تھے کہ نہیں ماننا. بات کی وہاں پہ جی پہلے وہ مان نہیں رہے تھے. نہیں دیکھیں سیاسی بات انہوں نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ اس پہ ہمارے آلریڈی جو اختلافات ہیں، یا 8 فروری کو جو ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے وہ ہماری اپنی جگہ پہ. لیکن صوبے کے حوالے سے تو ہم کب سے چیخ رہے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے، میکینزم بنائے. ہم نے وہ ایک ہی لفظ وہاں سے استعمال ہو رہا ہے کہ جی یہ تو طالبان کے حامی ہیں اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ہم یہاں سے ہم نے نہ کوئی رکاوٹ ڈالی ہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کریں وہ کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے میکینزم بنائیں. اس پہ جو ہے کل پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اس کو شاید ایگری بھی کیا ہے اور کچھ جو صوبے کے حوالے سے بقاعدات تھے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے شوکت صاحب. دیا کہ وہ اچھی بات ہے. میں سر بریک لوں گی، لیکن یہ بڑی زبردست پیش رفت ہوئی ہے اور ظاہر ہے یہ ایسے نہیں ہو گئی کہ وزیر اعظم نے بلا لیا. سہیل افریدی صاحب جو پہلے انکار کر رہے تھے وہ چلے گئے اور وہ کہتے تھے کہ اپنا پوچھ کر بتاؤں گا والی جو بات تھی وہ، تو اس کے باوجود وہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی سیاسی بات بھی نہیں کی. عمران خان صاحب کی ملاقات یا رہائی سے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہوئی. کچھ اور سی بی ایمز بھی پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے، مفاہمت کی طرف گامزن ہے اس وقت، یہ کہا جائے یا نہ کہا جائے اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کل مشاہد صاحب نے کہا کہ واقعی عمران خان صاحب کو ترکی سے کوئی آفر آئی تھی، ہم نے کچھ تصدیق بھی کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، عمران خان صاحب کی جو ان کی جو ڈیل کے حوالے سے یا یوں کہ ترکی جانے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی، عقیل ملک صاحب اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ کل جب انہوں نے بات کی اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے بھی کیے ہیں، تجزیے بھی کیے ہیں. کیا واقعی کوئی آفر اردوغان صاحب کی طرف سے آئی ہے عمران خان صاحب کو؟ آسما بہن، بالکل یہ ایک فیک نیوز ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، من گھڑت سی خبر ہے. اور یقین کریں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز کا سن کے کہ یہ کوئی ایسی ڈیل ایگزسٹ بھی کرتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی نہ تو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی پیشکش کہیں سے آئی ہے، اور نہ ہی ایسی پیشکش ہونی ہے. اور اس کو ایٹ لیسٹ میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں
کہ وہ ابھی اپنے جو ان کے کیسز تھے وہ بھی بھگت رہے ہیں اور جن کیسز میں سزا ہوئی ہے وہ بھی کاٹ رہے ہیں اور وڈیالہ جیل میں ہیں. اور اس کا تاثر اس حوالے سے دینا کہ شاید کوئی ڈیل, اور وہ بھی ایک ایسے مسلم بردر ملک کا نام لے کے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ نہ تو ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈیل آئی ہے, نہ کوئی ایسی ڈیل یا پیشکش آفر کی گئی ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ آگے جا کے بات کر دینا اس طرح, تو ان کے ساتھ کسی قسم کی ان کے ساتھ زیرو انگیجمنٹ, جی بالکل بھی, اہلیہ کے ساتھ بھی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, انگیجمنٹ تو نہیں ہے کسی حوالے سے, لیکن آج ان کی اہلیہ کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے. وہ کیونکہ جیل رولز کی پاسداری کرتے ہیں, قانون کی پاسداری کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے ان کی ملاقات ہو گئی. اور ہم نے یہ ایک نہیں بیشتر دفعہ یہ بات کی ہے, ہم نے کہا یہ تمام تر اختیار جو ہے, پریروگیٹو جو ہے, یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہے. جب جیل سپرنٹینڈنٹ نے سمجھا کہ ملاقات ان کی بہنوں کی ہو جائے, ان کی فیملی, ان کی بیٹیوں کی ہو جائے, ان کی وائف کی, تو بالکل بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات. مگر یہ کیا وجہ ہے کہ جس دن سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے یہ خبریں جو ہیں اس میں بہت زیادہ یہ پھیل گئی ہیں اور اس میں بڑی لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, پھر اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں, پی ٹی آئی کے رویے میں بھی تبدیلیاں دیکھیں, وزیر اعظم کا سہیل آفریدی صاحب کو بلانا وہ بھی ہم نے دیکھا. تو یہ کیا مطلب یہ سب ایسے ہی ہے, کو انسیڈنس ہے یا واقعی کچھ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑی سی ریکننگ یا انٹروسپیکشن ہوئی ہے, اور بالخصوص جو شوکت یوسف زئی صاحب نے بات کی, میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا. وزیر اعظم کی فرمائش ڈیمانڈ پہ نہیں, اصل تو خواہش اور فرمائش جو تھی وہ چاہے وہ صوبے کے حقوق کے حوالے سے ہو یا ادروائز ہو, کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے. اور یہی ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بطور سی ایم کے پی کے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کی جو رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ان کا کام ہے اس چیز کا ان کو ادراک ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے نہیں کہا ان کو, دیکھیں پرائم منسٹر نے تو ویلکم کیا. پرائم منسٹر ہمیشہ آفر کرتے ہیں, مذاکرات کی بھی کرتے ہیں, اور ایک نہیں بیشتر دفعہ وہ مذاکرات کی بھی پیشکش کر چکے ہیں. تو کیا درمیان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ ملاقات کروائی؟ میرے خیال سے ان کو خود ایک جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے چیزوں کی کہ ایسے تو معاملات نہیں چلیں گے. اور آج کی اگر ایونٹ کے حوالے سے دیکھیں, جو ینگ لیڈرز کے وہ ایونٹ میں گئے تھے, کیا سہیل آفریدی سے سوال نہیں ہوا کہ باقی صوبوں میں کام ہو رہا ہے, ہمارے صوبوں میں خالی دعوے چل رہے ہیں, نعرے چل رہے ہیں, اور پرائیورٹیز جو ہیں وہ بالکل درست سمت میں نہیں. وہ سوالات تو پنجاب میں بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں. پنجاب میں کیا سوال ہوا؟ پنجاب میں تو انہوں نے کہا نا, وزیر اعلیٰ کم از کم لوگوں کے بیچ میں تو کھڑا تھا نا, مطلب دیکھیں نہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے مریم نواز صاحب نے اس کو انشور کیا, انتظامیہ کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی وہ انشور کرتی ہیں کہ بالکل انہوں نے کہا یہ افسر شاہی اور یہ مٹی پاؤ کام جو ہے یہ نہیں چلے. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ یا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں, کوئی آفر نہیں, کوئی بات چیت نہیں, بالکل بھی نہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ود 100% شیورٹی کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر نہیں کی, نہ ہی کسی قسم کی ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے. ہاں پی ٹی آئی والے خود ضرور شاید اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ڈیل اب ہمیں ملے تو ہم وہ ڈیل جو ہے وہ لیں, تو اس حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. جو ان کے راہ ہے تمام تر معاملہ جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ ان کو بھگتنی پڑے گی. شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خبریں تو بہت زیادہ, پھر ہم نے دیکھا ہے کچھ اعتماد سازی کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی پی ٹی آئی نے لیے ہیں, جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب کا سٹیٹمنٹ آج انصار عباسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان کے حوالے سے لوگ بات کر رہے تھے, تضحیک آمیز ٹویٹس تھے, ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو ڈس اون کیا گیا ہو اس طرح. دیکھیں بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ ہر چیز کو سیاست کے اندر دھکیلتے ہیں. اب یہ کلیئر بات ہے, کل چیف منسٹر نے خود پریس کانفرنس میں کی کہ مجھے پرائم منسٹر نے دعوت دی کہ آ جائیں تو میں چلا گیا, اور یہ کہنا جی پرائم منسٹر نے نہیں کہا, یہ ان کے اپنا شوق ہے, چلو جی آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں. لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا, جب ظاہر ہے پرائم منسٹر نے بلایا وہ چلے گئے, یہ مان تو لینا, کوئی ایک چیز تو مان لے. اور جو ڈیل کی بات ہے, ڈیل کون رہا ہے, اس کے لیے تو آپ اندھے ہوتے جا رہے ہیں. مطلب ہمیں تو عمران خان تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ڈیل, وہ تو یعنی بہت حد تک اگر ان کی بات مانی جائے تو وہ تو آپ سے بات کرنے کے لیے بھی گوارا نہیں کرے گا. لیکن یہ تو بیچ میں ہم لوگ ہیں, ہم کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, ڈیل شیل نہ ہم مانگ رہے ہیں, نہ آپ کے پاس اختیار ہے اس چیز کا. تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے ٹی وی پہ کہ جی بس وہ
भुगतेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये हमने देखा है, डील वाले लोग जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो जो बीमार होते थे बार बार कहते थे मुझे बाहर भेजो, तो वो इसी तरह पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ। उनको जब भी गिरफ्तार हुआ पहले बाकायदा डील करके सऊदी अरब गए, फिर डील करके वहाँ गए, लंदन गए। तो इमरान खान तो कभी आपने सुना है कि उसने ये बहाना किया कि मुझे जेल के अस्पताल में दाखिल कर दो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है? वो तो कभी उन्होंने तो गिला किया ही नहीं है इस चीज़ का। और ये आगे से खामखा जी वो तो जी सब कुछ उनको सहूलतें मिल रही खबर आ रही है कि पिम्स ले जाने की बात आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा है कि उन्होंने खुद कहा इमरान खान साहब ने कि मुझे ले जाया जाए। और बैरिस्टर गौहर उनकी जो बहन, उनकी जो भाभी गई है बुशरा बीबी की, वो भी उन्होंने भी ये बात कही है, बेटी और भाभी ने, कि उन्होंने कहा कि उनको खुद उन्होंने कहा था वो कि तो नहीं छुपाई गई ना, जो हकीकत है। देखिए आम का मसला था उनका, बिल्कुल उन्होंने कहा। और ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि उन्होंने कहा कि मैं इलाज कराना चाहता हूँ। लेकिन जो इन्होंने छुपा के रखा 3 दिन, यानी आप अंदाजा करें, या तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं, इनसे कोई पूछता भी नहीं है, ये वैसे ही अपने आपको रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। वरना 3 दिन तो इनको नहीं पता था, इनके वज़रा को नहीं पता था। क्यों उज़ैफ़ुर रहमान साहब, उज़ैफ़ साहब जो मेरे साथ कितने प्रोग्रामों में आए, उन्होंने कहा जी मैं हलफ के कहता हूँ कि ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ। और इसी तरह दूसरे हमारे जो मिनिस्टर साहबान थे, बाद में तो हैरान थे, फिर एकदम अचानक तारड़ साहब आ गए, उन्होंने कहा कि सारे वज़रा को सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं होती, रेलेवेंट वज़रा हैं जिनको इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह तलाल साहब ने ना उसको डिनाई किया ना उसको कंफर्म किया, मैंने भी उसको डिनाई और कंफर्म नहीं किया। और उसकी वजह थी कि जिसका काम है और वो वज़ीर इत्तलात का काम है, जब उन्होंने मुनासिब समझा तो वो बिल्कुल तमाम तर एक नॉन इशू था, एक नॉन इवेंट था, उसको अता तारड़ साहब ले आए सामने। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, किसी से छुपाने वाली बात तो नहीं थी। ने वो असदुल्ला ने खबर ब्रेक कर दी, तो उसके बाद आपको याद आया ना कि ये बार तो नहीं था ना, ये अभी भी दोबारा भी जो आसमा साहिबा जो जेल के मैनुअल है, जो जेल कवानीन है, क्या उसमें ये नहीं है कि जो कैदी चाहे कोई भी हो, वो अगर जेल से बाहर इलाज कराने जाए तो उसकी फैमिली को इत्तला दी जाती है? तो जेल के कवानीन कहते हैं। बुशरा बीबी साहिबा, कैसे आपने इसको, बुशरा बीबी साहिबा को ये भी आज बात कंफर्म हो जानी चाहिए थी कि उनकी अहलिया की उनकी बेटी और भाभी ने ये बात कंफर्म की है कि पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है। और बिल्कुल बुशरा बीबी की इमरान खान साहब की मुलाकात जेल के अंदर ही, क्योंकि दोनों सज़ा काट रहे हैं अपने अपने केसेस में, तो बिल्कुल उधर मुलाकात अंदर हुई है। और उसके साथ आसमा बहन ये भी बात है कि कंसेंट जो है वो खान साहब का अपना था, बिल्कुल ये बात उनकी तरफ से आई थी। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, कॉन्जेक्टिवाइटिस का, टिनाइटिस का, दांत का, शोल्डर का, ये तमाम ट्रीटमेंट्स ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। कोई हम अपने से बातें नहीं बना रहे, वो गाए बगाए 2023 से या 24 से लेके जो उनकी ट्रीटमेंट्स चलती आ रही हैं, अडयाला के अंदर जो अस्पताल है वो होता रहा है, और मेडिकल बोर्ड्स भी तश्कील दिए गए हैं, वो एग्जामिन करते रहे हैं। उम्र के इस हिस्से में आके ज़ाहिरी बात है हो जाती हैं ये बीमारियां, नॉर्मल सी बात है। 2 दफ़ा उनको मजीद आना है पिम्स में उनके इलाज के लिए? नहीं, ये उसके बाद जो अगर जो डॉक्टर्स की एडवाइस होगी, जो उनको ओपिनियन होगा, उसके बाद जो फॉलो अप है वो मेरे ख्याल से तो अडयाला के अंदर अस्पताल में ही होगा। तो तिब्बी बुनियादों के ऊपर उनको बेल भी मिल सकती है? माजी में तो रहा है नवाज शरीफ साहब को, आपने जैसे उन्होंने ये ग्राउंड एजिटेट करते हैं तो बिल्कुल मिल सकती है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो अदालत का काम है ना, मेरा तो काम नहीं है। मैं तो काजी नहीं बैठा कि मैंने उनको कहना है कि जी आप बेल ले लें या बेल जो है वो हम आप क्या कहेंगे चंद साहब? अब मैं इसलिए सुनवा रही थी आपको कि आप जरा कमेंट करें कि क्या सूरत हाल है। खबरें आपके पास भी होती हैं? नहीं, मेरे पास खबर कोई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे निज़ाम अदल के साथ भी एक मजाक है, और एक नॉन इवेंट को इवेंट बनाना भी हुकूमत की कमज़ोरी है अगर वो ज़रा बयान देते रहें। लेकिन जहाँ तक खान साहब का तल्लुक़ है, सब कैदियों का हक़ है उनकी सेहत की प्रायोरिटीज़, और वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक पार्टी का सरबराह है, तो उनका ज़्यादा हक़ है। तो मेरे ख़्याल में जेल मैनुअल हो या जो भी हो, अब 2026 है, अब पाकिस्तान को मैं समझता हूँ जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था बीबी की 4 जो बरसी पे, कि ये 26 रिकन्सिलिएशन का, मफाहमत का साल है, स्टेबिलिटी का साल है। अगर हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, अगर हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है अपनी इकानमी के हिसाब से, अपने दिफा के हिसाब से, अपनी खारजा पॉलिसी के हिसाब से, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, तो फिर हमें अपना हाउस इन आर्डर करना पड़ेगा और आपस में मुफाहमत करनी पड़ेगी। ये जो सोशल मीडिया के मरूने मिन्नत पार्टियाँ हो गई हैं,
میں سمجھتا ہوں چند لوگوں کو دیکھ کے میں خیال پولیٹیکل پارٹیز شوکت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب پولیٹیکل کوئی گروپ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کرے گا دوسری پارٹی کے ساتھ بھی تو یقیناً حالات بہتر ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دونوں اطراف میں حکومت میں بھی اور پی ٹی آئی میں بھی جن کی یہ لڑائی سورس آف انکم بن گئی ہے. اس میں اب معیشت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلجھے ہوئے شوکت صاحب جیسے لوگ ہیں, جو اسد قیصر صاحب جیسے لوگ ہیں, بیرسٹر گور صاحب جیسے لوگ ہیں, اور بڑے بڑے اچھے لوگ پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو مطلب اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, جو ملک کو آگے, غلطیاں ساری جماعتوں سے ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں, ٹھیک بات ہے. تو وہ بھی حکومت میں تھے, ان سے بھی غلطیاں ہوئیں, آج یہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں, تو اللہ نہ کرے کل کوئی اور کرے. میں سمجھتا ہوں ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اب وہ سیکھنے کے لیے کیسے, اور اس کی وکٹم اس لڑائی کی پاکستان کی عوام اور جمہوریت ہو رہی ہے. بالکل. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد مزید آئیں گے. اور پارلیمنٹ نے ایک فعال طریقے سے کام کرنا شروع کیا ہے بڑے عرصے کے بعد. اچکزئی صاحب نے خط بھی لکھا ہے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں, اور ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو ان کی صحت کے بارے میں بتایا جائے. کیا حکومت واقعی سیریسلی اس چیز کو, اس پہ سی بی ایمز لے سکتی ہے, اور ملاقات جو آج نہیں ہوئی کیا وہ جمعرات کو ہو سکتی ہے یا 8 فروری کے بعد؟ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت صاحب, میں سن رہی تھی آج مینا خان آفریدی صاحب کا ایک کلپ, ویسے تو پشتو میں ہے لیکن وہ جو جتنے بھی ٹرک کے ہیں مالکان, ان سے وہ اوتھ لے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے پہیہ جام ہڑتال کرنی ہے. تو خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے آپ کی اپنی حکومت ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو احتجاج جو ہے وہ یا پہیہ جام ہے وہ کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں, ہم نے تو سب سے ریکویسٹ کر دی ہے, اور ریکویسٹ ہی کی جا رہی ہے, کسی پہ زبردستی نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ اعلان ہوا ہے کہ یہ جو حکومت ہے رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, اور جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا جس کام کے لیے وہ مینڈیٹ چوری ہوا, تو بہت ساری ایشوز کے اوپر بات ہونی ہے. جو جمہوری انداز ہے, جو جمہوری طریقہ ہے ہمارا احتجاج کرنے کا, وہی ہم کریں گے, اور کسی پہ زبردستی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی جے یو آئی والے نے اعلان کیا کہ ہم پشاور سمیت تمام ملک میں ہم بھی احتجاج کریں گے, تو وہ بھی کرے. پشاور میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اگر وہ ہمارے خلاف بھی تب بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. یہی جمہوری طریقہ ہے. کوئی کسی ان کا حق بنتا ہے وہ ہمارے خلاف احتجاج کرے, سب کے خلاف جہاں جہاں ہے. اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی, جبر نہیں ہوگا. جو لوگ احتجاج کریں گے پولیٹیکل ورکر, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن وہاں تو ابھی بھی سے کریک ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں, وہاں تو کوئی جھنڈا بھی نہیں لہرا سکتا پی ٹی آئی کا. تو یہ چیز ہے کہ اس سے انارکی ہوتی ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, تمام تر کوششوں کے باوجود, اور قرضے ہی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, عوام کو روزگار نہیں مل رہا, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے ایک چیز سستی کرتے ہیں, دوسری چیز مہنگی کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. یہ چیز ہے پھر. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 8 فروری کی ہڑتال ہے یہ ٹیبل پہ لے آئے گی سب کو؟ نہیں آسما مین, مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں, اور 8 فروری جو ہے وہ بے سود اور بے مزہ اور بے لذت احتجاج ہوگا, اس سے کچھ حاصل حصول نہیں ہونے والا. اور تب تک عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوگی؟ لگ تو یہی رہا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلانا, یہ اب ایک نہیں ایک سے زائد مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں, تو پھر اعتبار کرنا بھی مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل احتجاج کرنا ہے, احتجاج کریں, آئین اور قانون کے زمرے میں رہ کے کریں. لیکن آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی کہ ہم بارڈرز بند کر دیں گے, ہم جو ہے ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے, ہر جگہ جو ہے جلاؤ گھراؤ کریں گے. تو ایسے بھی تو نہیں ہوتا. یہ احتجاج تو نہیں ہے, یہ تو کھلم کھلا جو ہے ایک آپ تھریٹ ہے, جو کہ عام شہریوں کو بھی ہے, لوگوں کو بھی ہے, اور آپ حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں. مگر ابھی دیکھیں نا, بہت سے سی بی ایمز تو لے رہی ہے پی ٹی آئی, مشترکہ قرارداد آ گئی بلوچستان کے اوپر, ویسے بھی دہشت گردی پہ موقف میں تبدیلی آئی ہے. تو آپ اس سے بھی مطمئن نہیں ہیں؟ ان کو ملاقات کی تو اجازت ملنی چاہیے. دیکھیں, ہم مطمئن ہیں اس ایکسٹینٹ پہ کہ ہاؤس کے جو معاملات ہیں وہ
اچھے طریقے سے اب چل رہے ہیں. دونوں ہاؤسز میں لیڈر آف دی اپوزیشن قائد حزب اختلاف موجود ہیں. یہ بھی ایک ان کی ڈیمانڈ تھی کہ CBM کر دیا جائے. ہم نے کہا جی یہ پروسیس ہے, اس کو کٹ شارٹ نہیں کر سکتے, وہ پروسیس فالو ہونا ہے. وہ پروسیس فالو ہوا اور تھرو اینڈ تھرو ہونے کے بعد آسما مین وہ ہو گئے. اب یہاں پہ یہ ہر چیز کے بعد نا ایک ڈیمانڈ رکھتی جاتی ہے کہ نہیں آپ پہلے یہ کریں تو پھر ہم یہ کریں گے. لیکن اب اس ساری سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. کچھ ان کی بھی جو ہے ان کو بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. ان کو بھی مذاکرات کے حوالے سے ایک قدم آگے لینا چاہیے. کیا قدم بڑھایا جا سکتا ہے؟ آخری کمنٹ آپ سے لیتی ہوں. دیکھیں میرے خیال میں تو قدم جو 8 فروری ہے اس کے اوپر بجائے احتجاج کرنے کے, کوئی روڈز بند کرنے کے, ٹھیک ہے اپنا کوئی جلسہ کر لیں یا گورنمنٹ سے اجازت لے کے مختلف شہروں میں, بجائے شٹر ڈاؤن کرنے کے. تو میرے خیال میں PTI کو بھی مناسب نہیں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ان کے ورکروں پہ پرچے یا ورکروں کے گھروں پہ چھاپے, یا پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا, وہ بڑا قابل عزت اور معصوم ہوتا ہے. سچی بات ہے جب وہ پارٹی پاور میں آتی ہے تو ورکر کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اوپر آپ کو پتہ ہے تولیہ چوک اور ایک گھس بیٹھی ہے, ایک نئی قوم آ جاتی ہے. تو ورکریں تو آپ مارے کھا رہے ہیں بیچارے, کل کو ان کو کیا ملے گا, پہلے بھی کیا ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ورکروں کو کچھ نہ کہے, اور اس وقت جو حکومت کو خود فرنٹ پہ آنا چاہیے, بجائے اداروں کے پیچھے چھپنے کے یا اس طرح اشارے کرنے کے. تو حکومت کو خود آنے چاہیے. منسٹروں کو آپ پاور انجوائے کر رہے ہیں, پریویلنٹ پرکس پنجاب حکومت ہے آپ کی, آپ بڑا صوبہ ہے. ہاں جی شوکت صاحب. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ انتشار, دیکھیں انتشار کی باتیں ٹی وی کے اوپر ہوتی ہیں, ان کی طرف سے ہوتی ہے. ہم نے کبھی انتشار نہیں کہا. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن جو جمہوریہ کے وہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. نہ زبردستی کسی پہ شٹر ڈاؤن کریں گے, نہ زبردستی ہدایت دی گئی ہے کہ جی گاڑیوں کو روکیں, نہ کسی کو پتھر ماریں. صرف ان کا کام ہے کہ اب پنجاب پولیس کو انہوں نے الرٹ کر دیا ہے کہ جی جہاں ملے PTI کا جھنڈا اس کو مارے. یہ ان کا طریقہ کار ہے, اور اسی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ شاید جمہوریت بچ جائے, جبکہ جمہوریت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اچھا چلے, انہوں نے تردید کر دی ہے. پنجاب میں تو اس وقت بسنت کی تیاریاں ہو رہی ہیں شوکت صاحب, اور بسنت اپنے عروج پہ, اس کی تیاریاں بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گڈی اڑانے کی اجازت ہے اڑانے کی, تو اس کے جو بس دوسرے ضلعوں میں اجازت نہیں ہے, صرف لاہور میں ہی ہے. لاہور میں اور باقی جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے, یعنی کہ گڈا بھی دوسرے صوبوں کو ضلعوں کو اجازت نہیں ہے گڈا اڑانے کی. تو کم از کم جو لوگ اپنی آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.